अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे पास ईमान बिल यौमिल आखिर के मसाइल में से ये आज आखिरी लेक्चर है, जिसमें इंशाअल्लाह हम सिरात और कंतरा पर बात करेंगे और उसके बाद ईमान बिल यौमिल आखिर के समरात और फ़वाइद क्या हैं इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह मसाइल हैं जो हम सिरात और कंतरा के ज़िमन में पढ़ेंगे। कलिमाए सिरात, इसमें कितनी लुगात हैं और इसकी तारीफ़ क्या है, और फिर सिरात के औसाफ क्या हैं, सिरात के औसाफ क्या हैं, और फिर जो है क्या कुफ़ार को सिरात से गुजारा जाएगा, सिरात से गुजरने वाले अहले ईमान के अहवाल, और कंतरा क्या है, इस पर लोगों को क्यों रोका जाएगा, इस पर लोगों को क्यों रोका जाएगा, इसकी क्या वजह है। तो ये मसाइल इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कलिमा सिरात है। ये कलिमा सिरात जो है, इसमें तीन लुगात हैं, यानी इसको तीन तरह पढ़ा जाता है, इसको तीन तरह पढ़ा जाता है। एक तो अस्सिरात जो मारूफ है, दूसरा है अज़्ज़िरात जा के साथ, अज़्ज़िरात ज़िरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, और सिरात अल्लज़ीना बारीक करके सीन के साथ आप पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में साद और सीन के अंदर ये जो है वो सफ़ीर यानी सीटी इन दोनों के अंदर है, लेकिन सीन को बारीक करके पढ़ेंगे और साद को, जैसा कि आप जानते हैं, आप माशाल्लाह अहले फ़न हैं और मखारिज और इन चीज़ों को तो आप इस पे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो अस्सिरात और अज़्ज़िरात और अस्सिरात, तो ये तीन इसके अंदर लुगात हैं मारूफ, और तीनों तरह इसको पढ़ा जाता है मुख्तलिफ किरात के अंदर। और लुगवी एतबार से इसका माना है वाज़े रास्ता, लुगवी एतबार से सिरात का माना है वाज़े वाज़ेह रास्ता। और इस्तिलाह में सिरात जब बोला जाता है तो इससे मुराद वो पुल है, यानी हमारी मुराद वो सिरात मुस्तकीम नहीं, बल्कि यहाँ मुराद सिरात यानी जो पुल सिरात है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसकी अगर हम तारीफ करना चाहें तो इससे मुराद वो पुल है जिसको जहन्नम पर नस्ब किया जाएगा, और उसको क्रॉस करके जन्नत तक जो है वो पहुंचा जाएगा, उसको क्रॉस करके यानी उसको अबूर करके जन्नत तक जो है वो पहुंचा जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सिरात का जिक्र कुरान करीम में है, क्या इस सिरात का जिक्र कुरान करीम में है। तो इसमें अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ की असल वजह या इसका दारो मदार दर हकीकत जो है वो कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये सूरह मरियम की आया नंबर 71 है। इस आयत की तफसीर के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अब इसके अंदर व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इसमें वारिद नहीं होगा, यानी हर एक ने इसमें वारिद होना है, और तेरे रब पर ये हतमी फैसला है, तेरे रब का ये हतमी फैसला, यानी तेरे रब ने अपने ऊपर ये लाजिम किया है कि इससे हर एक जो है वो गुजरेगा। अब इससे क्या मुराद है, क्योंकि व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, लफ्ज़ वारिद जो है, वारिद होना या वारिद, इसके मुख्तलिफ मानी अरबी ज़ुबान में है। तो इसी वजह से इख्तिलाफ हुआ कि क्या इसका जिक्र कुरान करीम में है या नहीं है। तो जो लोग इसकी तफसीर करते हैं, किसी चीज़ में दाखिल होना, किसी चीज़ में दाखिल होना, तो वो उनके नज़दीक जो है वो मुराद जो है इस पुल सिरात से गुज़रना है, उनके नज़दीक इस पुल सिरात से जो है वो गुज़रना है। तो जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामती फ़अौरदहुम अन्नार, फ़अौरदहुम अन्नार व बिक्सल विर्दुल मौरूद।
وبئسل ورد المورود. تو اس کے اندر ورود سے مراد دخول ہے، اس سے مراد ورود سے مراد دخول ہے، یعنی فاوردہم النار، وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا، یعنی سبب بنا ان کو آگ میں داخل کرنے کا، اپنی قوم کو. فرعون کے بارے میں ہے نا یہ، کہ فرعون اپنی قوم کو آگ میں جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنا، جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنا. تو یہاں بمانا دخول ہے. اور کبھی جو ہے ورود کا معنی اشراف بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو جھانک کر دیکھنا، کسی چیز کو جھانک کر دیکھنا، یا اس پر نگرانی کرنا، یا اس کو اونچائی سے دیکھنا، اس کو اونچائی سے دیکھنا، یہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے. جیسا کہ ولما وردوها ماء مدین، ولما وردوها ماء مدین، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کنویں میں داخل تو نہیں ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوری ولما ورد ماء مدین، اس کا معنی یہ کہ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے، پانی پر یعنی اس کے اوپر پہنچے، نیچے دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ پانی بھر کے اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں، یا مختلف جو ہے وہ چیزوں کو پلا رہے ہیں. تو یہاں مراد جو ہے وہ اشراف ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر سے اونچائی سے جا کے دیکھنا، اس میں جھانکنا اور اس پہ نظر ڈالنا وغیرہ، یہ ہے. تو ولما ورد ماء مدین سورہ قصص میں آیا نمبر 23 ہے. تو اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہ کنویں میں داخل تو نہیں ہوئے، اس پر انہوں نے یعنی اس پر پہنچے، بلائی حصے پر، اس میں داخل نہیں ہوئے. اور اسی طرح لسان العرب میں ہے کہ ورد علیہ ای اشرف علیہ. اس ورد علی کا معنی ہے اس پر اس نے جان کر دیکھا یا اس پر مطلع ہوا اور اس میں داخل ہوا. اور اسی طرح جو ہے یعنی جب کہتے ہیں نا اشرف علیہ، اس نے اس پر جان کر دیکھا یا اطلاع پائی یا مطلع ہوا، تو اس میں داخل ہونا بھی ہوتا ہے اور داخل نہ ہونا بھی ہوتا ہے. داخل ہو کر بھی اطلاع پانا ہوتا ہے، اور بغیر داخل ہوئے اوپر سے دیکھنا، یہ بھی مراد ہوتا ہے. تو واللہ عالم اس میں جو راجح تفسیر ہے، اس وجہ سے جو تفسیر میسر ہے، جو سعودی عرب میں علماء کی پوری ایک جماعت نے اس کی نظر ثانی کی اور اس کو تیار کیا، جو مجمع ملک فہد کی طرف سے شائع ہوتی ہے، تفسیر المیسر. آپ ہمیشہ جب کوئی اختلاف ہو نا تفسیر میں، تفسیری اقوال ہوں کسی آیت یا کسی لفظ کے بارے میں، کوشش کیا کریں اس سے استفادہ کریں. جو تفسیر المیسر ہے اس سے استفادہ کیا کریں. اس میں زیادہ تر جو تفسیری راجح اقوال ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا اس سے گزرنا جو ہے وہ یہ لازم کیا ہے، کہ اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. جبکہ بعد نے تفسیر کی ہے جی اس جہنم میں داخل ہوں گے، جیسے عبداللہ ابن عباس سے یہ تفسیر مروی ہے کہ جہنم میں اللہ داخل سب کو کرے گا، لیکن اہل ایمان پر اللہ جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. لیکن یہ تفسیر واللہ عالم کئی اعتبار سے جو ہے وہ صحیح نہیں. لیکن صحیح تفسیر کیا ہے؟ صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہاں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے مراد جو ہے وہ پل صراط سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے مراد پل صراط سے جو ہے وہ گزرنا ہے. اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دلائل ہیں صراط، پل صراط اور یوم آخرت کے بارے میں، وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں، وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اس ورود سے مراد پل صراط ہے، اور پل صراط حق ہے، پل صراط جو ہے وہ حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ دلائل اس کی تائید کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو 70,000 جو حساب و کتاب والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، صاف ظاہر ہے کہ اگر ان کا جہنم میں داخل ہونا مراد ہو تو پھر کیسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ پھر بغیر کیسے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے؟ اگر جو ہے وہ ان کا جہنم میں داخل ہونا مراد ہو تو پھر گویا کہ یہ تو یعنی منافی ہے اس حدیث کے، اس حدیث کے یہ تو جو ہے وہ منافی ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب شجرۃ احد، کہ جو اہل بیت رضوان ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، یعنی مراد جہنم میں، آگ میں. تو جن کے بارے میں یہ ہے کہ فلاں جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا، تو اگر ہم نے کہا کہ جی جہنم میں داخل تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا، تو پھر اس سے کیا مراد ہوا؟ یہ تو گویا کہ اس کے برعکس ہوا نا. چاہے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن داخل تو ہو گئے نا. تو گویا کہ یہ جو احادیث ہیں جن کے اندر آتا ہے فلاں داخل نہیں ہوں گے، فلاں جہنم میں نہیں جائیں گے، ان پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ جو احادیث ہیں ساری
یہ گویا کہ اس معنی کی تردید کرتی ہیں، جس معنی میں یہ جو اس کا معنی کیا گیا ہے کہ بھائی من کو ملا واردھا کا معنی یعنی ظاہری معنی ہے کہ جہنم میں وارد ہوں گے، لیکن واللہ عالم جیسے میں نے ذکر کیا راجح اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی یعنی اس سے گزرنا ہے، اس سے گزرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی معنی اشراف بھی ہوتا ہے اگرچہ اس میں دخول ہو یا نہ ہو، اگرچہ اس میں دخول ہو یا نہ ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد پل صراط کے اوصاف، پل صراط کے اوصاف کیا ہیں؟ احادیث میں مختلف پل صراط کے جو ہیں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں یہ آیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پل صراط ایسا پل ہوگا کہ جس پر قدم ٹک نہیں پائیں گے، جس پر قدم جو ہیں وہ ثابت نہیں رہ سکیں گے اور پھسلیں گے، اتنا باریک ہوگا کہ اس پر قدم پھسلیں گے اور اوپر جو ہے وہ یعنی آپ سمجھے کہ مضبوط نہیں رہ سکیں گے۔ ایک تو یہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، اس کی وضاحت۔ دوسرا حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف جو ہے وہ کنڈے ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹے ہوں گے، دونوں طرف اس کے کانٹے ہوں گے، یا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کنڈے جیسے ہوتے ہیں نا کھینچنے والے، اس طرح کے ہوں گے جو لوگوں کے جسموں کو اچکیں گے، گوشت کو اچکیں گے، گزرنے والوں کو گناہوں کے حساب سے، گناہوں کے حساب سے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے اس کے اوصاف میں سے کہ وہ تلوار کی طرح جو ہے وہ تیز ہوگی، یہ پل صراط جو ہے یہ تلوار کی طرح یعنی تیز ہوگا، اور یہ بھی آیا ہے کہ بال سے بال کی طرح باریک یا اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے، تلوار کی جو اس کی جو آپ سمجھیں کہ دھار ہے اس سے زیادہ تیز، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، دو جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بے شک جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک حاکم میں یہ روایت کی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول سے وہ بیان کرتے ہیں وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَىٰ، اور جو ہے وہ رکھا جائے گا پل کو جو کہ استرے کی دھار سے زیادہ جو ہے یا اس کی طرح باریک ہوگا، تیز ہوگا، ایک حدیث میں یہ ہے۔ اور بھی اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں۔ اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دونوں جانب کانٹے ہوں گے جیسے سادان بکھڑے کے کانٹے ہوتے ہیں۔ سادان بکھڑے کو کہتے ہیں، بکھڑا آپ نے دیکھا ہوگا جو گول گول یعنی اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور وہ پاؤں کو چبھتا ہے، زیادہ تر صحرا اور خالی جگہوں میں اگتا ہے، اور وہ خاردار ہوتا ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں الٹے اور وہ پاؤں کو بعض دفعہ چبھتا ہے۔ تو یہ جو بکھڑا ہوتا ہے، بکھڑے کی شکل کے کانٹے ہوں گے الٹے جو گزرنے والوں کو اچکیں گے گناہوں کی بقدر۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کفار کو صراط سے گزارا جائے گا؟ کیا کفار کو صراط سے یعنی پل صراط سے گزارا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر تو اس سے مراد کفار سے جو خالص کفار ہیں وہ ہیں تو وہ نہیں گزریں گے، وہ نہیں گزریں گے، بلکہ وہ پل صراط سے گزارے بغیر ہی جہنم میں جو ہے وہ داخل کر دیے جائیں گے، پل صراط سے گزارے بغیر جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس سے مراد منافقین ہیں، اگر اس سے مراد منافقین ہیں تو منافقین جو ہیں وہ اس سے گزریں گے، منافقین جو ہیں وہ اس سے گزریں گے، جیسا کہ احادیث میں اس کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ موجود ہے، حدیث میں اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث طویل ہے، اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ آخر میں موجود ہے کہ ثم يتبعونه وعلى جسر جہنم کلالیب تاخذ من شاء ثم يطفأ نور المنافقین ثم ينجو المؤمنون، پھر منافقین جب اسے گزرنے لگیں گے تو ان کا نور بجھا دیا جائے گا، ان کا نور بجھا دیا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے اس پل سے۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نور دے گا، اور وہ اس پل صراط سے جو ہے وہ اپنے اعمال کی بقدر جو ہے
آنے والی تفصیل کے مطابق جو ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، اس آنے والی تفصیل کے مطابق جو ہے وہ پل صراط سے گزریں گے، اس آنے والی تفصیل کے مطابق جو ہے وہ پل صراط سے گزریں گے۔ پلیز 1 منٹ ویٹ کریں آپ ذرا۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صراط سے گزرنے والے اہل ایمان کے احوال، صراط سے گزرنے والے اہل ایمان کے احوال۔ جو مومنین ہیں صراط سے گزرنے والے وہ دو طرح کے ہیں، اہل ایمان جو صراط سے گزرنے والے وہ دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نور اور ظلمات کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں، نور اور ظلمات کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُؤْتَى كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَيُؤْتَى كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مُنَافِقٌ أَوْ مُؤْمِنٌ نُورًا ثُمَّ يَتْبَعُونَهُ، کہ ان میں سے ہر مومن یا منافق کوئی بھی ہوگا اسے نور دیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو نور دیا جائے گا، مومن کو بھی اور منافق کو بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيب، اور جہنم کے پل پر یعنی صراط پر کلالیب کانٹے ہوں گے، کلالیب کانٹے ہوں گے یا کنڈے ہوں گے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے، وہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے۔ اور ثم یطفأ نور المنافقین، پھر منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ یعنی یہ پہلی قسم ہے جو نور ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ مومن اہل ایمان جو ہیں وہ نجات پائیں گے، مومن اور اہل ایمان جو ہیں وہ نجات پائیں گے۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے۔ تو پہلی تقسیم میں ہم نے کس طرح اس کو کیا؟ ہم نے کہا کہ اس میں اہل ایمان بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، اور ہر ایک کو نور دیا جائے گا اس کے اعمال کی بقدر، ہر ایک کو اس کے اعمال کی بقدر جو ہے وہ نور دیا جائے گا۔ اور پھر جو منافقین ہیں ان سے نور چھین لیا جائے گا، ان کا نور بجھا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور جو اہل ایمان ہے ان کا نور باقی رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ اس کو کراس تو کریں گے، کراس تو کریں گے، لیکن ان میں سے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی ایسے ہوں گے جو صحیح سلامت جو ہے وہ کراس کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہوں گے، معمولی زخمی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ زخمی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوں گے، اور ان کے حتیٰ کہ گوشت بھی جو ہے وہ کانٹے جو ہیں یہ اچک لیں گے، اور کچھ کو یہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور کچھ کو یہ پکڑ کر جہنم میں کانٹے جو ہیں وہ ڈال دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اتنا باریک پل ہو اور اتنا تیز ہو اور اس پر کانٹے بھی ہوں اور اس پر باڑ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ ہم دنیا پر احوال آخرت کو قیاس نہیں کر سکتے، ہم دنیا پر احوال آخرت کو قیاس نہیں کر سکتے، اور جو ہے وہ احوال آخرت بالکل دنیا سے مختلف ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے کچھ یعنی چیزیں یا جنت کی نعمتیں یا جہنم کے عذاب کی کئی صورتیں ذکر کی بھی ہیں، تو وہ دنیا کے عذاب یا دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر پھلوں کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر
جنت کے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہو بہو ذائقے میں اور ہر چیز میں ہوں، صرف ان معانی کو اذہان کے قریب کرنے کے لیے، قلوب و اذہان کے قریب کرنے کے لیے ان چیزوں کا نام لیا گیا ہے جو دنیا کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا ان کو لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہ حقائق بالکل سیم اسی طرح کے ہوں گے جیسے دنیا میں۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اتنا باریک پل اور اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ کانٹے ہوں گے اور کیسے اس کے اوپر باڑ ہوگی اور کیسے لوگ اس سے گزریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور وہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا وہ اس کو کراس بھی کریں گے، وہ اس کو کراس بھی کریں۔ اچھا، تو یہ ہم نے تقسیم پہلی کی، یہ ہے نور ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، اور نور مکمل ہوگا، ناقص ہوگا، تیز ہوگا، کم ہوگا، یہ اعمال کے مطابق ہے، جیسا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث میں جو ہے وہ وضاحت ہے کہ جو سب سے پہلا گروہ اس پل صراط سے نجات پائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں وضاحت ہے، جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی نور والی، اس میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ جو پہلا گروہ اس پل صراط سے نجات پائے گا اور گزرے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اچھا، دوسری تقسیم جو ہے وہ چلنے کے اعتبار سے، پہلی تھی نور کے اعتبار سے، دوسری تقسیم ہے چلنے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے بھی لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے اور لوگوں کی مختلف حالات ہوں گی، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں لوگ مختلف درجات میں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو طرفت عین، پلک جھپکنے کے لحظے کے اندر گزر جائیں گے، یعنی جیسے پلک جھپکتے ہیں نا آپ، اتنی رفتاری کے ساتھ یا اتنی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو برق رفتاری کے ساتھ گزریں گے، کچھ ایسے ہیں جو برق رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں۔ برق رفتاری جو ہے یہ طرفت عین سے کم ہے، طرفت عین سے سلو ہے، لیکن برق رفتاری ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہیں جو جو یعنی تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا ہے اس کی طرح گزریں گے، اور کچھ ہیں جو تیز اڑنے والے پرندے کی طرح گزریں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اونٹ پر سوار کی طرح، یعنی جیسے اونٹ پر سواری کر کے کوئی اونٹ کو دوڑاتا ہے اس رفتار سے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہیں جو تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح جو ہے وہ گزریں گے، اور پھر اسی طرح جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو یعنی رینگ کر گزریں گے، رینگ کر، جیسے کچھ چیز رینگتی ہے نا، کچھ ایسے جیسے کھینچ کر جیسے ان کو لے جایا جا رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جیسے کھینچ کر ان کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھی زخمی ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھی زخمی ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جو ہیں وہ امانت اور صلہ رحمی جو ہے، جو رحم ہے یعنی رشتہ داری، وہ بھی کھڑی ہوگی۔ اس کے ایک جانب امانت ہوگی، دوسری جانب رشتہ داری ہوگی، جس کو رحم کہتے ہیں، رحم، جس کو رحم کہتے ہیں۔ یہ رحم جو ہے یہ اور امانت، یہ دونوں پل صراط کی دونوں جانب ہوں گی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ دعا کریں گی کہ اللہ جو دنیا میں ہمارا خیال رکھتا رہا، اے اللہ اس کو گزار دے اور اس کو عافیت و سلامتی سے جو ہے وہ پار کر دے، اور جو دنیا میں ہمارا خیال نہ رکھتا رہا، اے اللہ اس کو گرا دے اور اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، یعنی یہ اس کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کریں گی۔ سب سے پہلے جو پل صراط کو کراس کریں گے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے جو پل صراط کو کراس کریں گے وہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ کی امت، اور پھر آپ کی امت، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کو سب سے آگے آگے ہوں گے، لیکن قیامت کو سب سے آگے آگے جو ہے وہ ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے انبیاء اور رسل کے، پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے انبیاء اور رسل کے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پل صراط پر صرف انبیاء کلام کریں گے، اور ان کی کلام بھی صرف اتنی ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، یا ایک حدیث میں رب سلم رب سلم رب سلم، صرف یہی ان کی زبان پر ہوگا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا شدید لمحہ ہوگا اور کتنا خطرناک اور ہولناک یہ لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس میں کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برق رفتاری بلکہ اس سے بھی تیز جو ہے وہ گزر جانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شامل فرمائے۔
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو اس موضوع کا آخری حصہ ہے وہ ہے کنترا۔ کنترا کیا ہے؟ کنترا جو ہے یہ پل صراط کا آخری حصہ ہے۔ کنترا جو ہے یہ پل صراط کا آخری حصہ ہے، یعنی جہاں پل صراط ختم ہوتا ہے، جہاں پل صراط ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے تک یہ کنترا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے نہر ہوتا ہے نا، نہر پر جو پل ہوتا ہے وہ نہر کے پانی سے کافی حصہ پہلے شروع ہوتا ہے، اور نہر جب ختم ہو جاتی تو آگے تک جاتا ہے، نہر کے بعد تک بھی وہ جاتا ہے، یعنی کافی دور تک اس کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جہنم کے اوپر پل ہوگا نا صراط، اس کا جہنم کے بعد والا جو حصہ ہے، آخری حصہ، اس کو کہتے ہیں کنترا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنترا۔ اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث سے جو ہے ثابت ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو آسان لفظوں میں بتانا چاہوں کہ کنترا کیا ہے، تو یہ پل صراط کی ایک طرف ہے، پل صراط کی ایک طرف ہے، اور یہ کون سی طرف ہے؟ جنت والی، جنت کے بالکل قریب والی سائڈ جو ہے نا پل صراط کی، اس کو کہتے ہیں کنترا۔ کیونکہ اس کنترا پر، یعنی پل صراط کے ایک طرف اور کنارے پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جو اب اہل جنت بن چکے ہیں، یعنی اب یہ پل صراط کر کے آگے انہوں نے جنت میں ہی جانا ہے، لیکن ان کے کچھ دلوں کے اندر چیزیں ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی معمولی رنجش ہوگی، کوئی معمولی کوئی کینہ حسد، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر کے دلوں کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت میں پاک دل جائیں گے، جنت میں یہ دنیا والے دل نہیں جائیں گے۔ جنت میں رنجش سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، کدورت سے، ان سب چیزوں سے پاک دل جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سب کو اس کنترا پر روک لے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ حدیث ہے کہ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ جب لوگ جو ہے وہ صراط کو کراس کر کے جہنم کو آگے جائیں گے، یعنی اس کے اوپر سے پل صراط سے، تو ان کو کنترا پر روک لیا جائے گا، یعنی اس صراط کے کنارے پر۔ تو پھر جو ہے فَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَظَالِم، پھر جن کے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم وغیرہ ہوگا وہ اس سے قصاص لیا جائے گا، جو دنیا میں کسی ایک نے دوسرے پر کیا ہوگا۔ حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، حدیث کے الفاظ ہیں حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کی تہذیب ہو جائے گی، کانٹ چھانٹ ہو جائے گی اور ان کو صاف کر دیا جائے گا، اُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تو ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی، ان کو جنت میں داخلے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ جو قصاص ہے نا، یہ آپ سمجھے عام قصاص سے خاص ہے، یہ عام قصاص سے خاص ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا اس سے پہلے قصاص وغیرہ عام قصاص ہو چکا ہوگا، لیکن یہ خاص قصاص ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ اس مسلمان کو جس نے کسی پر کوئی معمولی ظلم کیا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ تم اسے بدلہ لے لو، جیسے چاہتے ہو بدلہ لے لو، جو کہو گے تمہیں دیا جائے گا، یا جو بھی اس کی صورت ہے، حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے یعنی ہمارے آج کل کے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں اس انداز سے، جیسے صلح صفائی ہوتی ہے نا، تو صلح صفائی کے آخر میں کہتے ہیں جی آپ ایک دوسرے کو ملو، جپی شپی کرو جی، ملو جی آپ، تاکہ پتہ چلے کہ جی آپ کے دل صاف کر لو اور ملو ایک دوسرے کو۔ تو چونکہ جنت میں سب نے جانا ہے، تو اس وجہ سے آپ مجھے بتائیے ذرا کہ سامنے جنت کا دروازہ ہو، سامنے جنت دکھ رہی ہو، اور پل صراط آپ کو پتا ہے کیسا پل صراط ہے، اس سے سارے کراس کر چکے ہوں، تو کیا وہاں کوئی بدلے کا سوچے گا بھی کہ میں نے اسے بدلہ لینا ہے؟ وہ کہے گا چھوڑو یار، جو دنیا میں ہوا ہوا ہے، وہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ بلکہ حدیث میں جو ابھی میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا نا، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جب وہاں رکیں گے نا، تو ان کو جب جنت میں جانے کا کہا جائے گا تو اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ کو جانتا ہوگا، ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی جگہ کو جانتا ہوگا کہ اس کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے، یعنی اس کو پتا ہوگا میں نے کس جگہ جانا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک دفعہ ان کو روکا جائے گا، اور یہ خاص کے ساز کے لیے، عام کے ساز کے لیے نہیں، عام کے ساز اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، عام کے ساز جو ہے اس سے پہلے ہو چکا، اور اس کا مقصد جو ہے ان کے دل کے اندر اگر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی حسد وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو اس کو صاف کر کے، کانٹ چھانٹ کر کے ان کو جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، جنت کے قابل بنایا جائے گا، جنت کے قابل بنایا جائے گا۔ آخری بات اور آخری جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ایمان بالیوم الاخر کے فوائد و ثمرات۔ ایمان بالیوم الاخر کے فوائد اور ثمرات کیا ہے؟ تو اس کے کئی ایک فوائد و ثمرات ہیں، جن میں سے چند اہم جو ہے ہم انشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان بالیوم الاخر جو ہے یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ
جس شخص کا ایمان بالیوم الآخر یعنی اس کے پاس موجود ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں رغبت رکھے گا، اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا، اور یعنی کثرت سے نیکیاں کرے گا، خیر کے اعمال کرے گا، اور نیکی کرنے کا ہمہ تن ہمہ وقت حریص رہے گا، نیکی کرنے کا ہمہ تن ہمہ وقت جو ہے وہ حریص رہے گا۔ گناہ اور شر کے کاموں سے نفرت، انسان جب ایمان بالیوم الآخر اس کے پاس ہو، یعنی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو گناہوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، گناہوں سے حتی الامکان بچتا ہے، اور اسی طرح شر کے کاموں کے قریب نہیں جاتا۔ اس کو پتا ہے کہ ایک آخرت کا دن آنا ہے جس دن میں نے اپنے اعمال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس پر پکڑ کرنی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ دوسروں پر ظلم کرنے سے بھی گریز کرتا ہے، اور وہ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے، نہ حقوق اللہ میں کسی قسم کی زیادتی ہونے دیتا ہے، اور نہ حقوق العباد میں کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ ہونے دیتا ہے۔ اہل ایمان کو تسکین ملتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور مظلوموں کو بھی تسکین ملتی ہے۔ یعنی مظلوم جب آخرت پر یقین رکھ لیتا ہے، ایمان رکھ لیتا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے عدل و انصاف نہیں بھی ملتا تو قیامت کے دن اللہ مجھے عدل و انصاف دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عدل و انصاف جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ تو اس دن جو ہے وہ اس کو یعنی اس بات کی تسکین اور اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں یہ جو اس پہ ظلم ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دے گا یا دلوائے گا۔ اجر اجر عظیم اور ثواب، یعنی ایمان بالیوم الآخر بذات خود ایک عمل ہے، ایمان بالیوم الآخر بذات خود ایک عمل ہے، اور جو بندہ ایمان بالیوم الآخر رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے، ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی جزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات کی بلندی، اسی طرح خیر اور حسنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں اور انعامات جو ہیں وہ سنائے ہیں۔ حسن خاتمہ کے اسباب اختیار کرنا، اگر انسان جو ہے اس کے پاس ایمان بالیوم الآخر ہو تو انسان جو ہے وہ حسن خاتمہ کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو، اس کا خاتمہ خیر پر ہو۔ اور خیر پر خاتمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جب دنیا سے جائے تو کسی اچھی اور خیر کے عمل پر ہو۔ اور یہ اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کی جو اپنے ایمان ہے اس کو تازہ کرتا رہے، اور ایمان کو بڑھا دینے والے اعمال کرے، ایمان کو بڑھا دینے والے اعمال کرے، اور اسی طرح جو ہے انسان کثرت سے خیر کے عمل کرے، کیونکہ کثرت سے خیر کے عمل کرنا یہ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کیونکہ جس بندے کی زندگی میں کثرت سے خیر کے اعمال ہوں گے تو یہ بات حتمی ہے کہ ان خیر کے اعمال میں سے کسی ایک خیر کے عمل پر اس فوت ہوگا، کیونکہ جو بہت زیادہ 24 گھنٹوں میں اکثر خیر کے اعمال کر رہا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی خیر کے عمل پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور ایسے بندے کا خاتمہ خیر پر ہوگا، اور اس کو خاتمے کے وقت کلمہ توحید بھی نصیب ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخری بات یہ ہے کہ فتنہ قبر اور عذاب قبر سے نجات کی فکر کرنا، جو بندہ ایمان بالیوم الآخر رکھتا ہے اور آخرت پر اس کا ایمان اور یقین ہے تو وہ فتنہ قبر اور عذاب قبر جو ہے اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا میں وہ پناہ بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتا ہے، اور ایسے اعمال بھی کرتا ہے جو عذاب قبر سے بچانے والے ہیں اور فتنہ قبر سے بچانے والے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی تیاری کرتا ہے، اور پھر اس کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی تیاری وہ جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہے، وہ انسان کا عمل ہے، نیک عمل انسان کے لیے قبر میں نور کا ذریعہ بنتا ہے اور قبر میں اس کی وحشت کو ختم کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بد اعمالیاں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی یہ قبر میں ظلمات اور تاریکیوں کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور ایسا انسان جو ہے انتہائی وحشت میں ہوتا ہے، انتہائی وحشت میں ہوتا ہے۔ تو اگر مانوسیت چاہتے ہیں، انس چاہتے ہیں قبر میں، تو وہ نیک عمل کثرت سے کرنے چاہیے تاکہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ یہ نیک عمل جو ہیں ہماری وحشت کو ختم کریں، اور ہم مانوس ہوں قبر کے اندر، اور اس کے قبر کے جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کر لے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال ہو آپ کا، استفسار ہو، اشکال ہو آج کے موضوع کے حوالے سے، تو آپ کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر کیا ایسا ہے کہ کس کا، میں نے ایک جگہ ایسے کہیں پڑھی تھی ایک دن، تو کوئی اس پہ ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، لکھا تھا کہ جو سب سے پہلا جو اس پہ ہے حساب وہ میاں بیوی کے رشتے کا ہوگا، کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں، واللہ عالم، میرے ناقص علم میں جی سر۔ ایسی کوئی دلیل نہیں۔ جی سر۔ ایسی کوئی دلیل نہیں میرے ناقص علم میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ سر یہ جو آپ نے تفسیر کا ذکر کیا تھا، تفسیر المیسر، سر اس کا کوئی مطلب ترجمہ اردو میں ہے یا پھر یہ عربی میں ہی اویلیبل ہے؟ یہ جو اردو میں تفسیر ہے نا، مختصر، تفسیر جی المختصر، جی اس میں جو ہے نا وہ موجود ہے، یہ تقریباً قریب قریب ہے دونوں، تفسیر میسر اور تفسیر مختصر اردو میں۔ دارالسلام نے پچھلے دنوں طبع کی تھی۔ آپ شارٹ درس نظامی سے آئے؟ نہیں سر۔ آپ شارٹ درس نظامی سے نہیں آئے؟ اچھا اچھا۔ وہ اس دفعہ ہم نے جو پروگرام کیا تھا نا، جو ہمارے بیجز فارغ ہوئے تھے ان کے لیے، اس میں یہ تفسیر ان کو دی گئی تھی، یہ مختصر جو تفسیر ہے۔ تو شاید ہمارے پاس نسخے کچھ پڑے ہوئے ہیں، شاید ہمارے پاس نسخے کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا یہاں اگر کوئی چکر وغیرہ قریب سے لگتا ہے تو آپ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے پاس نسخے شاید کچھ پڑے ہوں گے، میں پوچھوں گا، شاید پڑے ہوں گے اس جی نسخے کچھ۔ جی بہت سر اچھی انشاءاللہ۔ تفسیر ہے اس میں، یعنی ایک تو تفسیر ہے، دوسرا اس میں ہر صفحے کے آخر میں فوائد لکھے ہوتے ہیں، اس صفحے کے فوائد جو ہے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ موجود ہے۔ یہ تفسیر میسر تو عربی میں ہے، لیکن یہ تقریباً اسی سے مستفاد ہے، اس کے قریب قریب ہے یعنی۔ سر جب ہم نے اسماء و صفات والا باب پڑھا تھا تو آپ نے سر ایک کتابچے کا ذکر کیا تھا، جو شاید سعودی عرب میں آپ نے شاید ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کو، یا کچھ اس طرح کا ذکر آپ نے کیا تھا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کی PDF ہاں اس میں آپ نے۔ جی ٹھیک تو ہے، وہ اصل میں مجھے مل نہیں سکا، میں دوبارہ، اصل میں وہاں جس ایگزیبیشن میں میں کام کرتا تھا نا، یعنی گائیڈ تھا میں جی وہاں، سیکنڈ ٹائم وہاں ہماری جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں نا ایم فل PhD کی، تو ان کی وہاں ڈیوٹی لگتی ہے، تو وہاں میری ڈیوٹی تھی تقریباً 5 سال میں نے وہاں ڈیوٹی بھی کی ہے، یہ حرم کے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 13 اور 5 پہ، گیٹ نمبر 5 پہ قرآن ایگزیبیشن، وہاں لوگوں کو قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کے مختلف نسخے تھے، سیدنا عثمان بن عفان کا جو زمانے کا لکھا ہوا قرآن کریم، اس کی کاپی موجود تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے جو خاتون نے کپڑے پر سلائی کڑھائی سے قرآن لکھا ہے، کراچی کی ایک خاتون ہے، وہ قرآن بھی ہمارے پاس وہاں موجود تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی نسخے قرآن کریم کے کافی سارے، ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم تھا، اور بہت سارے نسخے مغرب سے آئے ہوئے، تو ہم وہ حاجیوں کو تعارف کرواتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصل مقصد توحید اور یہ چیزیں بیان کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح نیم آف اللہ ایگزیبیشن ایک تھی 13 نمبر گیٹ پر، اس میں یہ جو سیارے ہوتے ہیں، مشتری اور اسی طرح زحل، عطارد وغیرہ، یہ ان کے حوالے سے پلان جو سسٹم ہوتا ہے سیاروں کا، اور اس طرح اللہ کے ناموں کے معنی، اور اس طرح کچھ ویڈیوز تھیں جو ایمان کو تازہ کر دینے والی، اور اس میں کچھ ایسے سین تھے جس سے اس وقت جو حاجی وہاں جاتے ہیں ان کو واقعی اس پہ وہ چیز اثر انداز ہوتی۔ تو بہرحال وہ مقصد پورا محلے شاہد اس کا یہ کہ اس میں پھر ہم نے وہاں، ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے تیار کیا تھا کتابچہ ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر، اور اس کی انگلش بھی ہے، اس کی عربی بھی ہے، اس کی اردو بھی ہے، اور اس کی ایپ تھی لیکن مجھے ملی نہیں، تو ویب سائٹ سے بھی میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن ملی نہیں، تو میں انشاءاللہ ساتھیوں سے رابطہ کر کے وہ منگوا سکتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ سر۔ سر یہ جو صراط کا آپ نے ایک سواد کے ساتھ تھا، ایک سین کے ساتھ، اور تیسرا ایک سر کیا زا تھا کے اس میں؟ ساتھ، زا کے ساتھ، زراعت۔ جی جی سر۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔